बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं क्योंकि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे हम पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ वीडियोस देख रहे थे जिसमें जो तलबा थे, स्टूडेंट्स थे, वो सरापा एहतजाज थे। आज हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या मसाइल थे कि पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको आप पंजाब यूनिवर्सिटी के तौर पे जानते हैं, वहाँ के तलबा को इतने मसाइल पेश आए कि वो सरापा एहतजाज हैं। बल्कि मुझे जहाँ तक पता चला कि इन्होंने एडमिन के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक एहतजाजी तहरीक भी चलाई। और दूसरी तरफ हमने कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखी जिसमें जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। आज के इस प्रोग्राम में तमाम तर जो ये मामला थे, तमाम तर जो मसाइल थे, उनको डिस्कस करेंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले जो मसाइल हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि क्या मसाइल थे, क्यों तलबा सरापा एहतजाज थे एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे पूरे पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब भर से लोग आके यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। और ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने कल को जाके पाकिस्तान की मुख्तलिफ फील्ड, मुख्तलिफ इदारों में जाके सर्व करना है, पाकिस्तान को मज़ीद आगे लेके जाना है। हम इनको तालीमी इदारों में किस तरह का माहौल मुहैया कर रहे हैं और ये इतने परेशान क्यों हैं, तमाम तर जो डिटेल्स है वो तलबा से जानते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले अपना ज़रा तारुफ करवा दें कि कौन सी क्लास से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राय महबूब अहमद है, नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से। ठीक है। और मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से। ठीक है। अच्छा राय साहब, मुझे बताएं कि क्या मसाइल हैं, क्यों तलबा इतना एहतजाज कर रहे हैं? एक वीडियो देखिए जिसमें वो एक साहब बैठे हैं, वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, हुआ क्या, मसला शुरू कहाँ से हुआ? असल बेसिकली आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और अपने जो है वो इसका जो निज़ाम है उसकी वजह से ये पहचानी जाती है कि बेहतरीन निज़ाम है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही जो है वो LLB ऑनर्स के जो है वो इम्तहानात का आगाज़ होता है, मौरख़ा 22 अगस्त को पहला इम्तहान होता है, पार्ट 2 का इंग्लिश का पर्चा था, जिससे ये सारा मसला जो है वो शुरू होता है। अब देखिए, एक बच्चा जो है वो सारा साल मेहनत करता है और मेंटली जो है वो प्रिपेयर होता है आपका जो सालाना इम्तहान है उसके लिए। अब पहले ही पर्चे में जो है वो इतनी बद इंतज़ामी, मैं कहूँगा कि बेज़ाब्तगी दिखाई गई इंतज़ामिया की जानिब से कि एक बच्चा जिसने जो है वो सारी तैयारी न्यू सिलेबस के मुताबिक की है, सारा साल उनको टीचर्स ने न्यू सिलेबस के मुताबिक इम्तहानात की तैयारी करवाई है, जब पहले ही दिन उसके सामने ओल्ड सिलेबस के मुताबिक पर्चा जो है वो आ जाएगा तो आप सोचिए कि वो कितना कन्फ्यूजन का शिकार होगा। अच्छा राय साहब, मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताएं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो हो सकता है लॉ के स्टूडेंट ना हो। लॉ का जो उसका जो किताबें हैं, जो उसका तमाम तर तलीमी निसाब है, वो क्या दो तरह के आप बता रहे हैं, ओल्ड निसाब और न्यू निसाब, वो क्या है थोड़ा? जी, इस बारे में भी आपको मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं वो इस बारे में फ़ैसला करती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कोई न्यू चीज़ जो है उनको ऐड करना होती है। आपको पता है कि जिस तरह आजकल साइबर क्राइम्स और इस तरह के न्यू एडिशंस हो रही हैं, तो इस सिलसिले में जो है वो ये होता है कि जो आपके सिलेबस है उसमें चेंजिंग्स आ रही होती हैं। ठीक है। अब एक ओल्ड सिलेबस है और एक न्यू सिलेबस है। जी बिल्कुल। बच्चों को तैयारी करवाई गई न्यू सिलेबस की पूरा साल, और जब पहला ही पेपर आया तो वो ओल्ड सिलेबस से आ गया, ये मसला आप बता रहे हैं? अच्छा, फिर बच्चा तो परेशान हो गया होगा। इंग्लिश का पर्चा था, जाहिर सी बात है आप जब कन्फ्यूजन का शिकार होंगे अपने इम्तहानात के पहले ही दिन, तो आप सोचें वो बच्चा किस तरह से जो है वो अपने बकिया इम्तहानात जो है उसी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो दे पाएगा। अब तो वो जब अगले पेपर की तैयारी कर रहा होगा तो वो ये परेशान है कि यार ये मैं किताब पढ़ के जा रहा हूँ, पेपर पुराने में से आ जाएगा ऐसे। अच्छा, फिर अब देखिए, जब पहले पर्चे में ये मसला होता है तो तलबा और तालिबात की जानिब से काफ़ी जो है इस पे शोर मचाया जाता है। जाहिर सी बात है, उनका ये राइट है कि जब उनको एक चीज़ पढ़ाई नहीं गई तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की ये नाहिली मैं कहूँगा, गफलत कहूँगा कि उन्होंने जो है वो इतना बड़ा निज़ाम होने के बावजूद उनको पहले ही दिन जो है वो एक ऐसा पर्चा दिया जो उन्होंने सारा साल तैयारी नहीं किया हुआ था। तो इस सिलसिले में जब तलबा ने अपने तई जो है वो एहतजाज वगैरह करने की कोशिश की तो इंतज़ामिया ने बजाय उनकी बात को सुनने के जो है वो टाल मटोल से काम लिया। जब हमने उस चीज़ का, इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान ने जब उस चीज़ का नोटिस लिया तो हमने भी इंतज़ामिया से ये बात की कि बिल्कुल इसमें आपने गफलत दिखाई है और बजाय इसके कि आप जो है वो बच्चों को इसके ऊपर जो है वो
ذمہ دار ٹھہرائیں، آپ ان کو کمپنسیٹ کریں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے وہ والا پرچہ دوبارہ ریکنڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو جو ہے وہ طلباء و طالبات کی خاصی تعداد نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم باقاعدہ انشاءاللہ تعالی جو یہ بے ضابطگی ہوئی ہے پہلے پرچے میں اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ ابھی یہ بات چل رہی تھی، میں بتاتا ہوں، ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ دوسرے پرچے میں جو پارٹ 1 کا سوشیولوجی کا پرچہ تھا، اس میں اسی طرح کی بالکل بے ضابطگی سامنے آ گئی، اس میں بھی اس طرح اولڈ سلیبس اور نیو سلیبس کا بالکل ایسے ہے، اور 7,000 بچے کا مستقبل جب اس طرح سے آپ پہلے ہی پرچوں میں جو ہے ان کو کنفیوژن کا شکار کریں گے تو کیوں نہ بچے جو ہے وہ شور غل کریں گے۔ اچھا، مجھے رائے صاحب یہاں پہ ایک بات بتائیں کہ ہم نے جو ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں اور لوگ ان سے احتجاج کر رہے ہیں، وہ آگے سے جس انداز میں آگے سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ صاحب کون ہے؟ بیسیکلی امتحانی عملہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے ہر بڑے شہر میں جو ہے وہ ایک امتحانی سینٹر پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے کیمپ کیا جاتا ہے، اور یونیورسٹی لاء کالج کے ساتھ جو ملحقہ کالجز کی تعداد ہے وہ اس وقت 110 کے قریب ہے۔ اچھا، جو ایفیلیٹڈ کالج ہے؟ جی بالکل، اور یہ واقعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب جو ایک امتحانی سینٹر کا جو آپ کا سپریڈنٹ ہے، ان کو جب بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا پیپر جو ہے وہ 45 منٹ لیٹ شروع کیا ہے اور آپ اس کو پورے وقت پہ ہمارے 5:15 پہ آپ ہم سے وہ لے رہے ہیں، تو کس طرح سے یہ پاسبل ہے؟ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک بچہ 5 سوالات جو 20 نمبر پہ مشتمل ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ 2 گھنٹوں میں کرے۔ تو اس سلسلے میں جب بچوں نے پوچھا، پیپر لیٹ شروع ہوا ہے، 45 منٹ، وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی پیپر ہمارے پاس لیٹ پہنچا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں جی عملہ جو ہے وہ ہمارا لیٹ آیا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ نمبرنگ ہوتی ہے، پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پیپر کنڈکٹ ہوتا ہے۔ اچھا رائے صاحب، تھوڑا سا پیچھے سے دوبارہ شروع کریں کہ ایک معاملہ ہو گیا کہ پہلا پارٹ 2 کا جو انگلش کا پیپر تھا وہ سلیبس سے باہر سے آ گیا، جو سلیبس بچوں نے سارا سال تیار کیا اس میں سے نہیں آیا، پرانے سلیبس میں سے آ گیا، اس پہ بھی احتجاج چل رہا تھا، آپ لوگوں کے نوٹس میں چیزیں آئیں، ابھی معاملہ چل رہے تھے کہ پارٹ 1 کا سوشیولوجی کے پیپر میں یہ مسائل آ گئے، پھر کیا ہوا؟ دیکھیے، یہ ایک پیپر میں مسئلہ نہیں ہوا، اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو 5ویں سال کا پرچہ ہے کوڈ آف سول پروسیجر، اس میں بھی یہی بے ضابطگی دکھائی گئی کہ جو کافی طالبات کی جانب سے اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران تک یہ شکایت پہنچی کہ ہمارے جو امتحانی سینٹرز ہیں وہ بالکل نکارہ ہیں، بھئی آپ نے 13,000 روپے فیس اسٹوڈنٹس لیے ہیں ان کے پیپرز کنڈکٹ کرنے کے لیے، اور آپ ان کو کسی پرائمری اسکول میں جب بٹھا دیں گے اور پھر ان کا جو پرچہ ہے وہ آپ 35 منٹ ان کو لیٹ دیں گے، تو آپ دیکھیے کہ پہلے ہی پرچوں میں اس طرح پارٹ 1، 2، 3 اور 4، 5 یہ 5 سالوں کے جتنے بھی ہمارے طلباء و طالبات ہیں یہ سب متاثرین میں شامل ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بیہائنڈ کیمرہ ایک چیز بتا رہے تھے، آپ نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی کا میرٹ بہت ہائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور پورے پنجاب سمیت پورے پاکستان سے جو کریم ہوتی ہے، جو بہت زیادہ لائق بچہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ بریلینٹ ہوتا ہے، وہ یہاں پہ اس کو ایڈمیشن ملتا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہی بچہ یہاں پہ آ کے اگر ٹاپ بھی کرے تو وہ 60% پہ ٹاپ کر رہا تھا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ یقین کریں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ پاکستان کا وہ ادارہ جو قیام پاکستان سے بھی پہلے کا اسٹیبلشڈ ہے، یعنی 1868 کی جو ہے وہ یونیورسٹی لاء کالج کا قیام ہوتا ہے، اور ایک ایسا ادارہ کہ جس میں سے پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے اس وقت پاکستان کے ہر بڑے شعبے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب اس شعبے کا حال یہ ہوا پڑا ہے کہ ایک بچہ جس کے کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں 950 سے 1000 نمبر ہوں گے تو وہ یہاں پہ ایڈمیشن لینے کا اہل ہوگا، 85% آلموسٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں میری بات سنیے گا، امتحانی نظام چیک کیجئے گا کہ آپ کا اینول سسٹم ہے، اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جس کی فرسٹ پوزیشن آتی ہے اس کو آپ 60% نمبر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ جتنی بھی گورنمنٹس کی جانب سے آپ کو سبسڈیز دی جاتی ہیں یا لیپ ٹاپ سکیمز آتی ہیں، اس طرح کی وہ بچہ محروم، اس میں بچہ اہل ہی نہیں ہوتا۔ اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے، 60% پہ ٹاپ کر رہا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہی سو کالڈ آپ کا امتحانی نظام، آپ نے 20 میں سے ایگزامنرز نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فی بچہ 12 نمبر دینے ہیں، جس کا صحیح پیپر ہوگا اس کو 14 نمبر دینے ہیں، یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کو ہم نے اسلامی جمعیت طلبہ نے بارہا جو ہے وہ انتظامیہ کو اس سلسلے میں آگاہ کیا، اور ہم نے باقاعدہ یہ ریکارڈ پہ اوپر موجود ہے، ہم نے یہ احتجاج وغیرہ کیا، ہم نے اس اینول سسٹم کو 2023 میں باقاعدہ سیمیسٹر سسٹم میں کنورٹ کروایا کہ چلو ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ جو فیوچر میں آنے والے بچے ہیں ان کا اس طرح سے استحصال نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ تو پرانی بات ہے، جو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ہائپ پکڑی ہوئی چیز نے وہ یہ تھی کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے ایک احتجاج کا اعلان ہوتا ہے، پھر ہم نے ان سب بچوں کو جو ہے نا وہ تسلی دی
کہ جب تک اسلام جی میں طلبہ موجود ہے آپ کے رائٹس کی وائلیشن ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم نے یہاں پہ احتجاج کیا, ہم نے کنٹرولر آفس کے جو ہے وہ گہراؤ کیا, اور اس میں جب ہم کنٹرولر آفس سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, ان میں ہمارے شورا کے اراکین موجود تھے, ہمارے معتمد جامعہ جو ہے وہ موجود تھے. جب وہاں پہ بات ہوتی ہے تو ایک بات جتنی بھی کلیریکل مسٹیکس تھی پرچوں میں ہم نے کنٹرولر صاحب کے سامنے رکھی, اور انہوں نے جو ہے اس چیز کو تسلیم کیا. جب انہوں نے تسلیم کیا تو پھر ہم نے اس کے اوپر زور دیا. اس طرح سے نہیں چلے گا کہ جب بچوں کی جو ہے وہ آپ تیاری کو ضائع کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں, تو اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انہی کو دوبارہ اس کی سزا دیں کہ ایک بچہ جو صبح 2 بجے پیپر دینے آیا ہے اور اس کو آپ نے 8 بجے تک سینٹرز میں بٹھایا ہے اور دوبارہ وہ پیپر انگلش کا دے گا. ہم نے کہا جی بالکل اس پہ ہم ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ, لیکن پھر رائے صاحب پیپر تو دوبارہ دینا پڑے گا, کیا کریں, آپ کو ویسے پاس کر دیں. دیکھیں نا میری بات سنیے, اب اس میں بھی یہ فیکٹس ہیں. فیکٹس یہ ہیں کہ 2 بجے ایک پیپر دیا جاتا ہے, بچے شور مچاتے ہیں, جو امتحانی عملہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہی پیپر کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے بچے ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے سال کا مسئلہ ہے, سپلی آ گئی تو ہم ضائع ہو جائیں گے. 1.5 گھنٹے بعد ان کو ایک اور پرچہ دے دیا جاتا ہے, نیا پرچہ. سوچئے, یہ سوچئے کہ کتنی کنفیوزڈ ہماری امتحانی عملہ ہے کہ 1.5 گھنٹے بعد دوبارہ اس کو پرچہ دیا جاتا ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسی شیٹ کے اوپر اب یہ والا پرچہ بھی حل کرنا ہے. دیکھیے, اور میں یہ آپ کو مطلب کہ ایک پیپر میں آپ کو 2 کوسچن پیپر دیے جا رہے ہیں اور اسی شیٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے وہ کرنا تھا جو آپ کو پڑھایا نہیں گیا. بالکل ایسے. پھر آپ کو ایک نیا پرچہ دیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اب اسی ٹائم میں ایک اور پیپر کریں اسی شیٹ پہ. بالکل ایسے. یہ کون کس کے ہاتھ میں نظام ہے, کیا کون کر رہا ہے؟ دیکھیں ہم یہی تو سوال اٹھا رہے ہیں, اتنی بڑی جامعہ, کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے اس کا, اور اس بندے کو بٹھانا چاہیے کسی آفس میں جو اس چیز کا اہل ہو. اگر آپ سے یہ چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی تو آپ خیر بات کہہ دیں اپنے آفیسز کو, کوئی اور اہل بندہ اس کو. کتنے افیکٹی ہیں, کتنے اس کے 7,000 کے قریب طلبہ و طالبات اس کے افیکٹی ہیں. یہ صرف لاء کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مسئلہ پیش ہے؟ صرف لاء کے طلبہ و طالبات. باقی جو معاملات ہیں, باقی کافی معاملات اور بھی ہیں. یعنی آپ لاء کے ریلیٹڈ ہی اگر بات کریں تو پھر ہم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی چلیں ہم آپ کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ ہم جو ہے وہ پارٹ جو 2 کا انگلش کا پرچہ ہے اس کو دوبارہ ریکنڈکٹ نہیں کرتے, لیکن اس میں ایک آپشن دے دیتے ہیں کہ 15 گریس مارکس دیں گے ہم, ٹھیک ہے, اور جو بچوں نے لکھا ہے ہم اس کو لکھ کے جو ہے اس کی چیکنگ کر کے جتنے نمبرز ہوں گے ہم ان بچوں کو دیں گے. اور یہی ہمارا مطالبہ تھا. اور اس کے بعد جو مین چیز ہے جو پارٹ 5 والوں کے ساتھ ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو یہ سسٹم چلانا نہیں آتا یا پتہ نہیں کیا صورتحال بنی پڑی ہے کہ جو ہے وہ ایک پیپر میں 12 سوال دے دیے جاتے ہیں, اور ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے 3 گھنٹوں میں 6 سوال کرنے ہیں. پھر اس پہ ہم نے جو ہے وہ کنٹرولر صاحب کو کتنا لکھنا ہوتا ہے, کتنے الفاظ پہ مشتمل جواب ہونا چاہیے؟ آپ نے تقریباً 50 شیٹس لکھنی ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں بھی ہم نے سی آر پی سی کا اور سی پی سی کا پرچہ جو ہے وہ سامنے رکھا اور کنٹرولر صاحب کو اس کے اوپر بھی فیکٹس بتائے. اور اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو امتحانات کا جو رزلٹ ہے وہ کافی لیٹ دیا جاتا ہے. ہم نے یہ بالکل 2 ٹوک کہا کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے پروٹیسٹ کا حصہ تھا کہ انہوں نے پھر یہ ایڈمٹ بھی کیا کہ کرونا کی وجہ سے سسٹم ڈسٹرب تھا تو اس وجہ سے ہم نے ایک روایت پکڑ لی تھی. اب اس دفعہ انہوں نے کہا جی ہم 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کا جو 5th ایئر کا جو رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اناؤنس کریں گے. اور ایک اور وی سی صاحب کی جانب سے ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ لو جی ہم نے اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے, جتنے پیپر پہلے ہو چکے ہیں 3 یا 4 ہم ان کو دوبارہ ریکنڈکٹ کروائیں گے سب سے. تو پھر یہ تو چیزیں کافی افسردہ تھیں. اور پھر اسلام جمعیت طلبہ نے اس کے اوپر بھی سب سے پہلے بات کی, جو پیپر ہو گئے اس میں چونکہ امتحانی سینٹرز کا جو عملہ ہے ان کی غفلت ہے تو اس کا بچوں کو جو ہے نا قصوروار نہ ٹھہرایا جائے بلکہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے اور اپنے سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. اچھا ناظرین, دیگر اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہم جو یہ حال ہی میں ہونے والا جو معاملات ہیں, جو تیاری جس سلیبس سے کی گئی, تیاری دوسرے پیپر دوسرے میں سے آ گیا, مطلب کہ ایک شخص جس نے پورا سال ایک نصاب پڑھا ہے, اس میں سے تعلیم حاصل کی ہے, اس سلیبس کو اس نے تیار کیا ہے, ٹیچرز نے اس سلیبس پہ اس بچے کو کام کروایا, جس دن اس نے پرچہ دینے جانا تھا تو اس کو کسی اور سلیبس کا پرچہ دے دیا. یہ اسی طرح کہ آپ سارا دن بیٹھ کے اردو کی تیاری کریں, پیپر دینے جائیں تو وہاں فزکس کا پیپر آ جائے, تو آپ کیا کریں گے کہ بھائی آپ نے تیاری اردو کی ہے, آپ کو ٹیچر نے پڑھایا اردو ہے, فزکس کا پیپر آپ کیسے دے دیں گے؟ تو اسی طرح کے معاملات ہیں کہ جو نصاب پڑھایا گیا اس سے پیپر نہیں آیا, کسی اور نصاب میں سے پیپر آ گیا تو بچے پریشان تھے. پھر اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ ایک نیا پیپر جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد دیا گیا کہ چلیں جی اب اس کو
جو ہے وہ شروع کر دیں, اس کو اسی پہ حل کرنا شروع کر دیں. تو یہ معاملہ تھے جس کو لے کے جو ہے یہ اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہے. دیگر بھی کچھ ہمارے ساتھ لاء کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں اور پھر ہم اس طرف جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ کچھ پیپر جو ہیں وہ لیک آؤٹ بھی کیے جاتے ہیں, کچھ پیپر جو ہیں باقاعدہ طور پہ بیچے جاتے ہیں. اب یہ کون بیچتا ہے, کس وجہ سے بیچتا ہے, کس طرح سے لیک کیا جاتا ہے, وہ کیا معاملات ہیں. اور دیگر یونیورسٹی میں بھی کچھ معاملات ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ فیسز کو ڈبل کیا جا رہا ہے. ایک تو ویسے مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف اگر آپ اگر کسی نصاب کی یا کسی سبجیکٹ کی کسی جو اس کا اگر 20,000 فیس ہے یا 30,000 فیس ہے, اگر آپ اس کو یکدم 1 لاکھ پہ لے جائیں گے تو آپ لوگوں سے پڑھائی کا حق چھین رہے ہیں. اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھ کے یہ سارا چیزیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی. ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ وقار افضل. وقار بھی, کیا ہوا یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ سلیبس کچھ تیار کروایا گیا اور کسی اور سلیبس سے پیپر آ گیا, اور مجھے یہ بتائیں کہ اولڈ سلیبس اور نیو سلیبس میں فرق کتنا تھا؟ سر اولڈ سلیبس بالکل تھیوری تھی انہوں نے دی. جو ہمارا نیو سلیبس تھا اس میں گرامر تھی 60 نمبر کی. ان نے 100 نمبر کی تھیوری دے دی ہمیں, 60 نمبر کے اسٹوریز کے کویسچن دے دیے اور دوسرا مضمون دے دیا, اور اس کے علاوہ دیا ہمیں کمپریہنشن. ہمارا حالانکہ جو سلیبس تھا اس کے مطابق تھا 60 نمبر گرامر تھی اور 20 نمبر کے سوال تھے اور اپلیکیشن تھی. اچھا, جب پرچہ سامنے آیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ میں اب آپ سے پوچھوں کہ آپ یوں امتحانی سینٹر میں بیٹھے ہیں, آپ نے پرچہ دیکھا, آپ نے کہا یہ کیا آ گیا؟ ہم نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کا پیپر, ہاں موقع پہ کیا. انہوں نے کہا آپ کا پیپر یہی ہے, آپ نے یہی کرنا ہے. 1.5 گھنٹے بعد انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ کو نا کوئی نیا پرچہ دیتے ہیں. 1.5 گھنٹے بعد دوبارہ پیپر دیا. ہم نے ان سے کہا کہ یہ نا شیٹ کم ہے, اس پہ پیپر نہیں ہوگا. جو دوسرا انہوں نے کہا یہی شیٹ ہے, اس پہ ہی آپ نے پرچہ حل کرنا ہے, چاہے جیسے مرضی کریں. پیپر اب آپ نے دوسرا کرنا ہے. اچھا, تو پھر وہاں پہ تو سارے بچے سراپا احتجاج ہوں گے کہ بھائی یہ کیا, اور اوپر سے آپ لوگ ہیں بھی لاء کے اسٹوڈنٹ. جی بالکل. لاء کے اسٹوڈنٹ کو تو معاملات پتہ ہیں کہ کیا چیزیں ہیں, کہاں پہ اس کے جو رائٹس جو ہیں اس کو نہیں دیے جا رہے. جی بالکل. پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ بہت زیادہ ہلچل مچتی رہی. کوئی نوٹس نہیں لیا. ویسے ہی انہوں نے کہا یہ اب یہی کرنا ہے آپ نے پیپر. ہمیں نہیں پتہ, آپ پہلے والا کرنا ہے وہ کر لیں, دوسرے والا کرنا ہے وہ کر لیں, جو سا پیپر کرنا ہے جو کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کلیئر ہی نہیں کیا کہ آپ پہلا کریں پرچہ یا دوسرا کریں. تو بچے تو بڑے پریشان ہو گئے ہوں گے, مطلب خواتین بھی ہوں گی بہت سی, جی مطلب کہ فیمیلز بھی اسٹوڈنٹس ہوں گی, اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا, یہ تو میرا سال ضائع کرنے لگے. ایسے ہی ایسے ہی. ہمارے ساتھ ایک اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں, یہ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ امتحانی مرکز میں کیا معاملہ پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ السلام بھی خیریت سے؟ الحمدللہ. کیا ہوا کیا ہے ذرا بتائیں. حمزہ بھائی, یہ معاملہ صرف LLB کے کچھ اسٹوڈنٹس کا نہیں بلکہ جتنی بھی یہ کلاسز ہیں فرسٹ ایئر سے لے کے 5th ایئر تک, یہ سب کا معاملہ ہے. کبھی پرچے لیک ہو جا رہے ہیں, کبھی جو پیپر آ رہا ہے وہ آؤٹ آف سلیبس آ رہا ہے, کبھی ان لوگوں کو پیپر لیٹ دیا جا رہا ہے, کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 52 شیٹ آپ کو دے دی گئی ہیں, ایک پرچہ پہلے دیا جاتا ہے کہ اس کو حل کر دے اسی پہ, پھر تھوڑی دیر بعد بتایا جاتا ہے وہ غلطی سے یہ آ گیا ہے, اب آپ کو ایک اور نیا پرچہ دیتے ہیں لیکن آپ کو شیٹ کوئی نہیں دیں گے. غلطی انتظامیہ کی اور بھگتنا اسٹوڈنٹ کو پڑ رہا ہے. اور یہ چیز اس کے بعد ظلم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی بات نہیں سنی جا رہی. اب وہاں پہ اسٹوڈنٹ سارے کھڑے ہوئے پڑے حال میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پرچہ نہیں ہے, لیکن وہ آگے سے جو عملہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی پیپر ہے, آپ نے کرنا ہی ہے. اسٹوڈنٹ بتا رہے ہیں کہ سلیبس ہم نے پڑھا ہے, آپ نے نہیں پڑھا ہے, آپ کو نہیں پتہ کسی چیز کا. ہم بتا رہے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے, لیکن پھر بھی ان کی بات نہیں سنی جاتی. پھر ان کو تقریباً 45 منٹ کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار پرچہ غلط دے دیا ہم نے, پرچہ غلط دے دیا ہے. پھر وہ بھاگتے ہیں اور ایک اور نیا پرچہ لے کے آتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو پرچہ دیتے ہیں. اس میں 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے اور بچے آدھی شیٹس بھر چکے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ تو اب لکھیں. ان کی مجبوری تھی, انہوں نے یہ کہا تھا لکھا نہیں تو ہم تو فیل ہو جائیں گے. اب لکھنا ان کی مجبوری تھی. ٹھیک ہے. اب وہ لکھنا بھی ان کے لیے گناہ بن گیا ہے کیونکہ ان کو نئی شیٹس نہیں دی جا رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ نیا پیپر دے دیا کہ اب یہ نیا پرچہ, نیا پیپر دے دیا گیا ہے کہ اسی کے اوپر آپ حل کریں, آپ کو نئی شیٹس بھی, اضافی شیٹ بھی نہیں دی جائے گی. اور اس کے بعد جو سب بڑا ظلم ایک اور وہ فرسٹ ایئر والوں کے ساتھ ہوا کہ ہر بندہ ادھر سے, اس دن بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی, بارش میں بھیگ کے لڑکے گئے ادھر پیپر دینے کے لیے. جب وہ پیپر دینے کے لیے سینٹر میں پہنچے, 5 منٹ ویٹ کرتے رہے تو ان کو ایک پیپر تھما دیا گیا ہے جو کہ اولڈ کورس سے تھا, پڑھایا ان کو نیو کورس گیا ہے. اب یہ چیز دیکھیں کہ جب لڑکوں نے احتجاج کیا کہ یہ ہمارا پیپر ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے پھر یہی کرنا ہے. اب یہ اتنی بڑی نااہلی, پنجاب یونیورسٹی کا شمار پاکستان کی بڑی جامعات میں بالکل ایسے ہی, مگر پھر بھی ان کا جو عملہ ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ اتنی کس طرح سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر سکتے. بیچ میں ایک ذکر کیا کہ پیپر
लीक भी होते हैं, ये कैसे होते हैं और ये कौन करता है? ये भी नहीं को इंतज़ामिया को अच्छे से मालूम है कौन पेपर लीक कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। ये मतलब कि किसी को साहब दा मुंडा ਵੱਡਾ ਹੈ, साहब दा मुंडा आ गया, उनके से लीक ਹੁੰਦਾ है या जिंदे को पैसे चाह रहे हैं उनके से पेपर लीक होता है? हम सब भाई इस तरह के, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो तकरीबन दरमियाने घरों से मिडिल क्लास हैं, लेकिन यही पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो उनसे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ने वाले वडेरे के बेटे, जागीरदार के बेटे वो हैं। अब उन्होंने पूरा साल पढ़ना नहीं होता है, एक दिन वो लॉ कॉलेज नहीं जाते हैं, उन्होंने घर बैठना है आराम से, पता लग गया स्लिप आ गई है तो उन्होंने अपने वही जो राब्ते उनके होते हैं उनको दोबारा से बहाल करना शुरू करते हैं और उन्हीं राब्तों के ज़रिए अपने वो पेपर निकलवाना शुरू करते हैं। पेपर वाकयातन लीक होता है या नहीं होता है, इसके कोई एविडेंसेस हैं? इसके एविडेंसेस हैं, आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी स्टूडेंट के पास चले जाएं, वो पेपर इतने वायरल हो जाते थे कि हर बंदे के पास, कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास पेपर ना आया हो। पेपर से एक दिन पहले कितने तकरीबन कोई 12 घंटे पहले, 14 घंटे हर बंदे को पता होता है क्या पेपर है? हर बंदे को पता होता था क्या पेपर, हर बंदे को पता होता हर बंदे को पता होता। है? ये इंतजामिया को नहीं पता? ये इंतज़ामिया को भी अच्छे से पता है और कौन लीक करे इंतज़ामिया को ये भी पता होता है, लेकिन इंतज़ामिया इस चीज़ को देख ही नहीं रही। पता माल की वजह हो रहा होता है? बस आप देख लें, यही वजह। आप बताएं ना, स्टूडेंट है, आपको ज़्यादा पता। मैं ये बता रहा हूँ, हमें पंजाब यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक घरों से, यानी कि मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन जो उनसे अमीर के बच्चे हैं वो पैसे देते हैं और पर्चा निकलवाते हैं। फिर वो अपने दीगर दोस्त साहब आपको भी आप बता रहे हैं कि हर बंदे को पता होता है कि क्या पेपर आने वाला है। अब वो इसी तरह ना, एक बंदे ने पर्चा निकलवाया है तो वो कहता है यार मैंने 10-15 हज़ार 20 हज़ार भरा है तो मैं किसी को देता हूँ, सस्ता बेचने लग वो आगे सस्ता बेचने लग जाते हैं। तो ये चीज़ होती है और वो पर्चा सिर्फ एक ही बंदे के पास नहीं रहता, वो आगे फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और हम इनसे जान रहे थे कि उस दिन वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में हुआ क्या। अभी तक जो मसला मुझे समझ आया वो ये है कि एक तो पेपर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 45 मिनट या 1 घंटा लेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब अगर पेपर जो है आपको 45 मिनट या घंटा लेट दिया जा रहा है तो ज़ाहिर बात है कि ह्यूमनली वो मुमकिन नहीं है कि वो तमाम सवालात, तमाम शीट्स को भर ले। दूसरा ये हुआ कि इन्हें जो पहले पेपर दिया गया वो पुराने निसाब में से था और तैयारी इनको न्यू निसाब की करवाई गई थी। इन्होंने कहा कि भाईजान ये पेपर का क्या करें, ये तो हमारे सिलेबस में से ही नहीं है। उन्होंने कहा भाईजान यही करना है जी। उन्होंने कहा हमने सोचा क्या करें, अगर पेपर लिखेंगे ही नहीं तो फिर भी सप्ली आ जाएगी। तो हमने वही पेपर शुरू कर दिया कि जिस अंदाज में जितना पता था। अब घंटे डेढ़ बाद एक नया पेपर आता है कि भाईजान है लो थोड़ा पेपर ले आए हैं, तो वो पेपर दे के कहते हैं कि अब टाइम भी उतना है, अब आपने आधी शीट्स भर भी ली हुई हैं, आपको नई शीट्स भी नहीं मिलेंगी, अब आपकी मर्ज़ी, आप नया पेपर कर लें, पुराना पेपर कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो उसके बाद तमाम अहबाब ने वहाँ पे जो है वो एहतजाज किया और फिर जब एहतजाज करते हुए वो जिन साहब से वो बात कर रहे थे वो भी आगे से फिर उन्होंने कहा तुम पता मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लगा होना, वो भी अपना ज़ाहिर बात है जिस ओहदे पे थे उसका वो इस्तेमाल, हर ओहदे की कुछ ना कुछ तो ताकत होती है। अब ये बता रहे हैं कि पेपर लीक भी होता है और तकरीबन 12 घंटे पहले हर स्टूडेंट को पता होता है कि यहाँ पे कौन सा पेपर आने वाला है। एक तरफ हम देखते हैं कि जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बड़ा इस पर हाथ हुआ है कि यार ऐसे नहीं होगा। तो पंजाब की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 12 घंटे पहले आपके तमाम पेपर जो है हर बंदे को पता होता है और पूरी यूनिवर्सिटी को इंतजामिया समेत पता है कौन लीक करता है, कहाँ से लीक करता है, किस अंदाज में लीक होता है। तो हैरानगी वाली बात है क्योंकि ये वो इदारा है जिसको हर पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास है वो भी देखता है कि यार मैंने एक दिन जाके यहाँ से डिग्री कर लेनी है। तो अगर इस यूनिवर्सिटी के ये हालात हैं तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान कि गवर्नमेंट को, जो मिनिस्टर साहब हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या मामला हो रहे हैं। दीगर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जो हैं जमीयत के, जो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मामला देखते हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पता करते हैं कि क्या मामलात हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ अर्सा तक जमीयत के हवाले से भी बड़ी खबरें चलती रही कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत जो है ना मामला ठीक नहीं होने देती, या इनके हवाले से बहुत इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती रही। लेकिन बहुत अर्सा हो गया जिस पे मेरे ख्याल है जमीयत को दाद देनी पड़ेगी। कोई इस तरह की खबर नहीं आई कि कोई फ़लाँ लड़का लड़की बैठे हुए थे और जमीयत में जाके पूछा और वहाँ पे कोई मामला ख़राब हो गए। इस तरह की अब शुक्र है कि इस तरह की खबरें नहीं आती। इनसे जानते हैं कि जमीयत अब क्या कर रही है और ये जो दीगर मामलात हैं इनको किस तरह से सॉल्व करना है। क्या जमीयत सिर्फ अपनी ताकत के बलबूते पे सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए यहाँ पे एहतजाज की कॉल दे देती है, या वाक़ियतन स्टूडेंट के भी मसाइल होते हैं जिनको ये एड्रेस कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर ये पहले तो दसो की होया बच्चा नाल, बच्चे बड़े परेशान ने, कह रहे हैं कि पेपर भरा कुछ रहे ने तो पेपर कुछ आ रहा है। जी ये वाक़यातन ही ऐसे हुआ है। ये तो यूनिवर्सिटी के इंटरनल मामलात है, लेकिन ये बहुत ही यानी कि पेचीदगी की सूरत हाल है।
کہ یہ معاملات جو ہے آئے دن یہ بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہر پیپر میں جو لا کالج کے پیپر شروع ہوئے ہیں فرسٹ ایئر سے لے کر 5th ایئر تک، وہ ہر پیپر میں یہ معاملات آ رہے ہیں اور یہ بڑھ رہے ہیں بجائے کم ہونے کے۔ تو یہ تو انٹرنل معاملات ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرنل معاملات بھی بہت سارے ہیں۔ یہ یونیورسٹی جو ہے جامعہ پنجاب پاکستان کی قدیم یونیورسٹی ہے، ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، تو پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اس کے ساتھ امیدیں وابستہ ہے۔ متوسط طبقے کے اسٹوڈنٹ جہاں ہیں وہ پڑھنے آتے ہیں، اور ایک پاکستان کی جو ہے اسٹوڈنٹس میں کریم جو ہے وہ آتی ہے، یعنی کہ اگر میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتاؤں تو 2% جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ٹاپر پاکستان کے، وہ جو ہے ان کو ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ملتا ہے۔ لیکن اس دفعہ اس سال جو ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فیسیں جو ہے 100% بڑھا دی گئی ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ 12,000 نیو اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی ہاسٹل نہیں ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ جس کو ایک بار کمرہ ملتا ہے وہ کمرہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں جن کی کب سے ڈگری ختم ہو گئی، 5 سال گزر کے وہ یہاں سے کمرہ چھوڑ کے نہیں جا رہے، اور اس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کو تنظیمیں سپورٹ کرتی ہیں کہ بھائی جان یہ ہمارا بندہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ دیکھیں یہ پرانی باتیں ہیں، گزرے وقتوں کی باتیں ہیں، یہ الزام لگائے جاتے تھے، بالکل اس طرح نہیں ہے۔ میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں، اب بالکل اس طرح نہیں ہے۔ جو اسٹوڈنٹ آتا ہے، اسٹوڈنٹ کے پاس وقت بھی نہیں ہے، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ جو ہے بڑی مشکل سے اپنی ڈگری پوری کرتا ہے اور واپس چلے جاتا ہے۔ تو جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نئے ہاسٹل کیوں نہیں بنا رہے، اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں جگہ دے رہے ہیں، تو یہ پھر جو ہے نا ایسی باتوں کا سہارا لیتے ہیں اور یہ باتیں جو ہے میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس بار مجھے جو پتہ لگا ہے، میرے علم میں جو آیا کہ اس بار ایک بھی بچے کو کوئی ہاسٹل الاٹ نہیں کیا گیا، اور ناظرین یہ بات سنتے ہوئے یہ چیز مد نظر رکھیے گا کہ پنجاب یونیورسٹی میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میرا خیال ہے 10% لاہور کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے، 90% مختلف اضلاع سے پنجاب کے اور پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں، اور یہاں پہ جن کو اسکالرشپ پہ بھی ایڈمیشن مل رہا ہے ان کو بھی اس بار مجھے کسی نے بتایا کہ ایک کمرہ، ایک ہاسٹل کا روم بھی کسی کو الاٹ نہیں کیا گیا۔ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی بالکل حقیقت ہے۔ یہ یونیورسٹی نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ میل فیمیل کو بھی کوئی ہاسٹل، چاہے وہ مارننگ کا اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ ایوننگ کا ہے، نہیں ہاسٹل انہیں الاٹمنٹ نہیں ہو۔ اس بار کسی کو ہاسٹل نہیں ملا؟ جی بالکل۔ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سپیس کم ہے، ایڈمیشن زیادہ کر رہی ہے یونیورسٹی، 12,000 اسٹوڈنٹ کو نیو ایڈمیشن دیا جا رہا ہے، ڈپارٹمنٹس کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، ڈگریوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، جبکہ یہ جو ہمارے ہاسٹل ہیں وہ 90 کی دہائی میں بنے تھے، 80 کی دہائی میں بنے تھے، ان کی تعداد وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ اس وقت 4-5 ہزار اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے تھے تب وہ سروائیو کر جاتے تھے، لیکن اب 12,000 اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دیا جا رہا ہے، ڈپارٹمنٹس کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، ڈگریوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، تو پھر وہ جو ہے اس طرح اسپیس نہیں باقی رہے گی ہاسٹل کے اندر۔ ابھی ہاسٹل میں کوئی آپ نے یہ، کیونکہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں، جی آپ بہتر جانتے ہیں، کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی ڈگری ختم ہوگی اور وہ صرف کمرے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہو؟ کیا آپ نے بڑی ذمہ داری سے بتانا ہے؟ جی بالکل، اس طرح کے نئی اسٹوڈنٹ نہیں دیکھنے کو ملتے۔ کوئی ایسے چند اسٹوڈنٹ ہوں گے کہ جن کی ریسرچ وہ لیٹ ہو گئی ہوگی، تھیسس لیٹ ہو گیا ہوگا، تو وہ بھی اسپیشل پرمیشن پہ رہ رہے ہیں، وداؤٹ پرمیشن کے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں رہ رہا۔ اچھا، یہ جیسے بچوں نے بتایا کہ پیپر لیک ہوتے ہیں، آپ کیونکہ جنرل سیکرٹری ہیں، آپ معاملہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے پیپر لیک ہوتے ہیں؟ جی بالکل علم ہے، ہم نے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے اور اس کے نتائج میں ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، انہوں نے انتظامیہ نے یہ چیزیں ایڈمٹ کی ہیں، کنٹرول آفس نے یہ چیزیں ایڈمٹ کی ہیں کہ پیپر لیک ہوئے ہیں۔ جی پیپر لیک ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کچھ ایویڈنس بھی دیے ہیں، تو آئندہ انہوں نے اس چیز کو، مطلب کہ یہ تو بڑی سنگین بات ہے کہ اگر پیپر ایک رات پہلے لیک ہو رہا ہے تو وہ پیپر کس چیز کا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ آئندہ جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی، اور ہم نے کارروائی بھی کی ہے، کچھ چیزیں انہوں نے ہمیں دکھائی بھی ہیں کہ یہ ہم جو ہے نا ان عناصر کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو اس میں ملوث ہیں۔ یہ کس انداز میں لیک ہوتے تھے ویسے؟ مطلب کہ کسی خاص بچے کے لیے کوئی نکال دیا باہر اور پھر اس نے آپ آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا، یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں ظاہر ہے جو وڈیرے ہیں، طاقتور ہیں، یا جو سیاسی لوگ ہیں، ان کے بچے ہی یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے جیسا تو بالکل ہی نہیں یہ کر سکتا، لیکن کیا تو وہ پھر اس کو آگے پھیلا بھی دیتے ہیں۔ ایسی مثال موجود ہے کہ جب پیپر سے پہلے تمام لوگوں کو پتا ہو کہ آج پیپر کیا آ رہا ہے؟ ایسی مثال موجود ہے؟ جی بالکل ہے ایسی مثالیں۔ اچھا، مطلب کہ تمام احباب کو پہلے سے پتہ ہے یا اکثریت کو پہلے سے پتہ ہے کیا پیپر آنے والا ہے؟ اکثریت کو پتہ ہے، تمام کا نہیں کہہ تو سکتے۔ پھر تو وہ پیپر نہیں ہوا، پھر تو وہ جی، چیٹنگ بالکل، کہا جا سکتا ہے۔ پیپر تو یہ ہے کہ جو بھی اچانک سے آپ کے سامنے سوال آ جائے گا اور وہ چیک کرے گا، ایگزامن کرے گا کہ کیا اس بچے کا اس کے متعلق کچھ نالج ہے، اس نے یاد کیا یا نہیں کیا۔ اگر تو آپ کو ایک دن پہلے پتہ ہے کیا پیپر آنے والا ہے، پھر تو وہ پیپر نہیں ہے، وہ تو چیٹنگ ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ کورسز کی فیس بھی بڑھا دی گئی ہے، بالکل۔ وہ کیا معاملات ہیں؟
جی دیکھیں تو 100% جو ہے نا حمزہ بھائی فیسیں بڑھا دی گئی ہیں اس دفعہ، تو والدین اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں. میں آپ کو کچھ ڈپارٹمنٹس کی فیسیں بتانا بھی چاہوں گا. ہاں لازمی. کہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے جس کی مارننگ کی فیس جو ہے وہ 1.5 لاکھ کر دی گئی ہے. اچھا. اور ایوننگ کی فیس جو ہے وہ 2 لاکھ کر دی گئی ہے. سیمسٹر کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں پر ایئر کر. لیکن 2 لاکھ ایک رقم ہے. یہاں پہ نارملی مڈل کلاس بچہ جو اچھا اس نے اسکور کیا ہوتا ہے, اچھا نمبر لیا ہوتا ہے, وہ جی ظاہر ہے پنجاب یونیورسٹی میں ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, تو کافی اسٹوڈنٹ اور ان کے والدین اس حوالے سے پریشان ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ سے لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے فیسوں کے حوالے سے کہ ہماری بڑھا دی گئی ہیں, ہماری کوئی ہیلپ کریں کسی بھی حوالے سے. آپ بتا رہے ہیں کہ 100% بڑھا دی گئی. جی 100% بڑھا. پہلے 70,000 تھی تو وہ 1.5 لاکھ ہو گئی, 1.5 لاکھ ہو گیا, بالکل اس طرح 3 لاکھ ہوگی, بالکل اس طرح سے بڑھا دی گئی. جی یہ تو بہت زیادہ اضافہ ہے. یہ تو اس مہنگائی کے دور میں یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب کے بچے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے, بالکل, کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے, آگے نہ بڑھ سکے. اوہو, تو یہ تو بڑے معاملات خراب ہیں. مطلب کہ یہ تو آپ تعلیم چھین رہے ہیں کہ غریب کا بچہ غریب سے جو ہے وہ تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے. لیکن اس حوالے سے الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیم بچاؤ تحریک کا آغاز کر دیا ہے اگست میں, تو انشاءاللہ ہم اس تحریک کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں گے. اور ہمارے اس میں جو فرسٹ فیز میں 3 اہم مطالبات ہیں وہ یہ ہیں, ایک تو فیسوں میں جو ہے نا کمی لائی جائے, 100% جتنی فیسیں بڑھائی گئی ہیں اتنی تقریباً کم کی جائیں. کیونکہ اگر دیکھیں آپ تو ایک جو مزدور ہے اس کی آمدنی جو ہے 30 سے 35 ہزار ہے پر منتھ ہے, تو اس کا اگر بچہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے, یونیورسٹی تک آ جاتا ہے, تو وہی فیس جو ہے وہ 75,000 اگر 6 مہینوں میں دے تو کس طرح افورڈ کرے گا؟ وہ بالکل نہیں افورڈ کر سکتا. تو اس لیے ہم نے جو ہے ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے. اس میں پہلا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فیسوں میں کمی لائی جائے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو میل فیمیل کو جو ہے ہاسٹل پرووائڈ کیے جائیں, نئے ہاسٹل بنائے جائیں, تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر کے خرچ بالکل نہیں افورڈ کر سکتا. بالکل ایسے ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک سلاٹ جو ہے دوسرے شہر سے یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا, ایک فیس دے گا, ہاسٹل نہیں ملا تو پھر اس کو پاس کوئی کمرہ لینا پڑے گا. ظاہر ہے اگر باہر وہ جائے گا کوئی کمرہ لے گا تو ایک سلاٹ کا جو ہے 15 سے 20 ہزار پر منتھ جو ہے رینٹ ہے. اور تیسرا مطالبہ کیا؟ تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ایم اے اور بی اے کی ڈگری انہوں نے ایچ ای سی نے بند کر دی ہے, اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. دیکھیں اس کا بھی یہ ہے کہ ایک غریب آدمی, پاکستان زیادہ ترقی یافتہ کنٹری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ افورڈ کر سکے تعلیم کو, یونیورسٹی لیول تک پہنچ سکے یا کسی دوسرے شہر میں جا کے اپنی تعلیم حاصل کر سکے. تو اس کا یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ تعلیم بند کر دی ہے تو یعنی آپ دیکھیں اگر کہ ہمارے دیہات کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہے یا گھر میں جو لڑکیاں موجود ہیں, ہماری بیٹیاں بہنیں موجود ہیں, وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ جو ہے پرائیویٹ ایگزام کی تیاری بھی کر 5-10 ہزار میں 8 ہزار میں جو ہے ایک بی اے کرتی ہیں, پھر ایم اے کرتی ہیں, اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کما سکیں. تو ایچ ای سی نے یہ دونوں ڈگریاں بند کر کے جو ہے نا بالکل ہی تعلیم کے دروازے جو ہے نا وہ غریب کے لیے بند کر دیے اور ایک ظلم کر دیا ہے. یا تو میرا خیال ہے کہ واضح طور پہ آپ یہ کمپین شروع کریں اور بتائیں کہ بھائی غریب کے لیے پڑھائی موجود نہیں ہے. بالکل آپ امیر ہیں تو پڑھیں ورنہ نہ پڑھیں. دوسری طرف یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو پرائیویٹ ڈگریز تھیں ایم اے بی اے, وہ نارملی وہ لوگ کرتے تھے جن کے پاس کوچنگ دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل بھی دیتا چلوں کہ آج سے 3-4 سال پہلے جو ہے نا ایک تندور پہ روٹیاں لگانے والا طالب علم جو ہے وہ تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا, اس نے محنت کی اور اسی پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے بی اے کے ایگزام میں اس نے ٹاپ کیا. کیا بات ہے. تو دیکھیں آپ تو وہ ظاہر کام بھی کر رہا تھا, وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ریگولر پروگرام میں ایڈمیشن لے اور فیس اپنی پے کرے, وہ ساتھ کام بھی کرتا تھا لیکن اس نے محنت بھی کیا اور ٹاپ بھی کیا. لیکن وہ تندور پہ روٹیاں لگانے والا ہے یا جو صفائی کرنے والا ہے یا کہیں پہ بھی کوئی آفس میں کام کرنے والا ہے, اس کے لیے تو تعلیم کے دروازے بند کر دیے. اچھا, اختتام میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جمعیت پہ بڑا ایک نیگیٹو پبلسٹی بھی جمعیت کے ذمہ میں آئی کہ یار یہ, لیکن آج کل اس طرح کی خبریں کوئی نہیں آ رہی. پہلے بتائیں کہ وہ اس طرح کی خبریں کیوں نہیں آ رہی, کیونکہ اس طرح کی خبریں پہلے ہر دوسرے تیسرے دن اخبار میں ہوتی تھی کہ جمعیت نے لڑکا پکڑ لیا اور پتہ لگا کہ وہ بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے.
یا وہ غلط خبریں تھی یا آپ لوگوں نے اپنے بیچ چینج لایا کہ یار اس طرح کی چیزوں میں جمعیت نے نہیں آئندہ گھس؟ نہیں دیکھیں، جمعیت پہلے بھی اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں تھی. یہ خبریں تو لگی نا. نہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک جو ہے نا پراپر پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا چیزیں پروپیگیٹ کی جاتی ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ ہر غریب اسٹوڈنٹ کے لیے، بلکہ امیر بھی ہے غریب بھی ہے، اس کے لیے آواز اٹھاتی ہے. تو جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جو گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ آواز اٹھائے. تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے لے کر آتے ہیں، وہ تھرو پلاننگ ہوتی ہے اور اس کو آگے پروموٹ اچھا، ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی سے پنجاب یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں یہ اصلاحات نہیں لانے دیتے، یہ یہاں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ آگے سے جو ہے ریزسٹنس کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے. ہمارا جو پہلا مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہر وقت رہا ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ یونین کی بحالی کی جائے. تو اگر طلبہ یونین کی بحالی ہو جائے گی تو یہ تمام مسائل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. لیکن یہ طلبہ یونین کی بحالی مجھے نہیں لگتا یہ کریں گے، کیونکہ یہ جو 3-4 خاندان ہیں، مزاری ہیں، زرداری ہیں، شریف برادران ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ نیچے سے غریب کا بچہ جو ہے وہ پڑھ کے. الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ نے، طلبہ یونین نے جو ہے وہ ایک پاکستان کو سیاسی نرسری فراہم کی ہے. لیکن اس طرف آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ جو دیگر اسٹوڈنٹ کی جو تنظیمیں تھیں وہ انہی خاندانوں کے لیے کام بھی کرتے رہے، ان کے جلسوں میں یہاں سے بچوں کو زبردستی لے کے بھی جاتے رہے، اور جمعیت کے حوالے سے ہر بچے کے ہاتھ میں اسلحہ تھا. کتنی FIR، کتنے لوگ جان سے بھی گئے. یہ بھی تو ایک رول رہا ہے جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے. آپ اسے ڈینائی کرتے ہیں؟ جی بالکل ڈینائی کرتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کا اسے بالکل جو ہے. آپ لوگ کیا لڑائیوں میں پیش نہیں رہے؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں، کچھ چیزیں، کچھ لڑائیاں جو ہے FIRs کی انبار ہوتے تھے جو لیڈ کر رہا ہوتا. میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، جمعیت کے علاوہ دیگر MSF کی، ISF کی. جی حمزہ بھائی میری بات سنیں. یہ جو ہے نا ایک پری پلان چیزیں تھیں جو طلبہ کو بدنام کرنے کے لیے اور طلبہ کی جو نرسری یونیورسٹیوں سے جو سیاسی نرسری فراہم کر رہے تھے، جو یعنی کہ متوسط طبقے کے لوگ یہاں سے پروموٹ ہو کر سیکھ کر جا رہے تھے اور وہ ان کے جو ہے وڈیروں کے گلوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے، تو ان کو جو ہے روکنے کے لیے، اپنی وہ شاہی نظام کو بچانے کے لیے یہ پری پلان چیزیں تھیں جو انہوں نے کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یونین کو روکا ہے. یونین کی یعنی کہ بحالی نہیں ہو سکی، اب تک نہیں ہو سکی. اور اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ اب جو ہے رکشہ یونین بھی ہے، مزدور یونین بھی ہے، بھٹا یونین بھی ہے، اسی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ امپلائی یونین بھی ہے، اساتذہ کی یونین بھی ہے. یہ کیا جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ حق دیا جاتا کہ وہ جو ہے اپنی یونین بنائے، اپنے مطالبات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں؟ کیوں نہیں ان کو حق دیا جاتا؟ طلبہ یونین کے حوالے سے مطلب کہ میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں سے آپ بہت سے لوگوں کو ایوانوں کا رستہ دکھاتے ہیں. بالکل. لیکن اگر اس کے دوسرا بھی ایک پہلو تھا کہ ہمیں جو بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں پھر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ تھے، FIR بہت زیادہ تھی، ہر بچے نے اسلحہ لگایا ہوا تھا، فلاں تنظیم کا بچہ پکڑ لیا، اس کو تشدد کیا، ان کا بندہ پکڑا گیا، اس پہ تشدد ہوا. تو اس طرح کے معاملات بھی تھے. یہ ساتھ آپ کے ایک صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ان کی مونچھیں بڑی خوبصورت ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک مجھے لگ رہا ہے آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی بالکل. کیا آپ کا اسم گرامی ہے؟ جی ہارون ارشد. ہارون بھائی ماشاءاللہ آپ کی مونچھیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں. ہارون بھائی اختتام ہے اور میں چاہ رہا تھا آپ سے بات کریں. آپ کی جو ہے لک بڑی یونیک تھی، بڑا اٹریکٹیو فیس ہے. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ آپ نے بھی امتحان تو دیے ہوں گے؟ جی بالکل. میں پارٹ 3 کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی امتحانات ابھی ہمارے جاری ہیں. تیسرے سال کے طالب علم ہیں ہم. تیسرے سال کا صبح آخری پیپر ہے ہمارا. صبح آخری پیپر ہے. جی. تو آپ کا دیگر جو اسٹوڈنٹ سے بات چیت ہوئی ہوگی، سارے پریشان ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ بالکل ایسی بات ہے. تو ڈر خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ یار سال ضائع ہو جائے گا، سال ضائع ہوگا تو بڑا مسئلہ ہے، فیس اور جمع کروانی پڑے گی، دوبارہ سے تیاری کرنی پڑے گی. تو کیا ماحول کیا تھا ایگزامینیشن ہال کا جب لوگ اس طرح سے پیپر آؤٹ آف سلیبس آ گیا اور انتظامیہ سپورٹ نہیں کر رہی؟ ہر بچے کنفیوز تھا، کیونکہ اگر ایک سال اس کی سپلی آ جاتی ہے یا وہ سال فیل ہو جاتا ہے تو وہ سال پیچھے چلا جاتا ہے. تو کوئی گھر تو سب کو پتہ ہے کہ 5 سال میں ڈگری ہو جانی ہے. اگر انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو یہاں ہم 5 سال فیل ہوتے رہیں تو آگے نہ جائیں، تو پیچھے چلے جائیں تو پھر. اور پھر ایک وہ ڈگری میں وہ بھی آ گیا کہ فلاں سال اس بچے کو فلاں سبجیکٹ میں سپلی آئی تھی. بالکل. وہ بھی ریکارڈ لگ جاتا ہے سپلی کا نا. ٹھیک ہے. تو ابھی اختتام میں مجھے بس بتا دیں کہ ابھی آپ کو انتظامیہ کی طرف سے کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے اور وہ کیا اس پہ
آپ لوگوں کا کنسنسس ہو گیا یا ابھی احتجاج کی صورتحال برقرار ہے؟ جی ہمیں جو ہے مذاکرات ہمارے انتظامیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں. اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ریلیف دیا ہے کہ جو پارٹ 5 کا انگریزی کا پیپر تھا اس کو بائی چوائس انہوں نے پارٹ 2 کا تھا اس کو بائی چوائس انہوں نے رکھ دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ نے پیپر دیے وہ چیک کریں گے اور 15 جو ہے وہ گریس مارکس ایکسٹرا مارکس دیں گے. ہاں اور اس میں ایکسٹرا مارکس دیں گے اور اس کے بعد اگر 45 اس کے بعد بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس پہ ایگری نہیں ہوتا تو وہ اپنا پیپر دوبارہ دے سکتا ہے 9 سپتمبر کو, لیکن اس کی کوئی جو ہے نا فیس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تمام تر معاملات تھے جس میں ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے مختلف جو یہاں پہ لوگوں کو مختلف اسٹوڈنٹس کو جو مختلف مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بات چیت کر رہے تھے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ بھی مسائل ہوں گے, بلکہ وہ تمام مسائل آپ نیچے بتائیے گا انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں, ہم اس پہ بھی دیکھیں گے, پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بہرحال زیادتی ہے کہ ایک بچہ جس کو سارا سال جس چیز کی تیاری کروائی گئی ہے اور پیپر والے دن آپ اس کو کسی اور سلیبس میں سے پرچہ دے دیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, وہ پریشان ہوگا, وہ الٹے سیدھے جواب لکھنے کی کوشش کرے گا کہ اب میں کیا لکھوں. مطلب کہ اب آؤٹ آف سلیبس آ گیا, اگر فرض کریں اسی کی بنیاد پہ رزلٹ بنا تو میں خالی چھوڑ گیا تب بھی مسئلہ ہے. اور پھر اس یعنی کہ اپنی غلطی کو نہ مانتے ہوئے ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالنا, نیا پیپر لے کے آنا, پھر کہنا شیٹ نہیں ملے گی, اور پھر آگے سے بجائے کہ اپنی غلطی مانتے اوپر سے ان لوگوں کو پریشرائز کرنا. تو بہرحال وہ معاملات خراب تھے, لیکن بتا رہے ہیں کہ ابھی کنسنسس ہو چکے ہیں. مزید اگر یہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو ان کے ساتھ مزید بھی پروگرام کریں گے. پیپر لیک کے حوالے سے جو بات تھی وہ بڑی حساس تھی, اور میں درخواست کروں گا جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, کہ بھائی جان اس حوالے سے دیکھیں کہ اتنی بڑی جامعہ, اتنی بڑی یونیورسٹی میں اگر یہ معاملات ہیں تو یہ جو دیگر یونیورسٹیز ہیں ان کا کیا حالات ہوں گے. اس ٹاپک پہ ہم جو وی سی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, اگر تو وہ ہمیں ٹائم دیں گے تو ان کا بھی موقف, ان کا بھی جو اس حوالے سے جو بھی رائے ہوگی وہ آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں رکھیں گے. اور اگر انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا تو پھر یہ آج کا پروگرام یہیں تک تھا. اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.